अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसके अंदर हम तहकीकी अंदाज में औकात निकालना और इनके बारे में मालूमात सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तुलू गुरूब मुकम्मल हो चुका है। आज से हम फ़जर और इशा की बहस स्टार्ट करेंगे। प्यारे तलबा किराम, इतना कुछ तो आप का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह के क्लियर हो ही चुका होगा कि जितना सूरज फजर के वक्त नीचे होता है इतना ही इशा के वक्त भी नीचे होता है, लेकिन दोनों के अंदर जब तहकीक में जाते हैं तो कुछ फ़र्क आता है। वो हम निकाल के आ चुके हैं कि फ़जर और इशा के अंदर बोध समती के अंदर हम क्या करते हैं और तादील अय्याम मैल शम्स ये तब्दील होता है। फ़जर के लिए अलग लेंगे, इशा के लिए अलग लेंगे, तो फिर हमारे पास तहकीकी अंदाज में फजर का वक्त और इशा का वक्त आ जाएगा बिल्कुल सेकंड के पॉइंट्स के साथ। आज हम कुछ मालूमात और चंद एक चीज़ें इंशाअल्लाह ज़ुजलिए इस हवाले से सुनेंगे और आइंदा क्लास के अंदर मज़ीद हमारी फ़जर और इशा के मुताल्लिक़ ही फिर कुछ बहस होगी। आइंदा क्लास के अंदर हमारी जो बहस होगी वो यही होगी कि दुनिया के अंदर फ़जर और इशा के जो दर्जात उमूमी तौर पर माने जाते हैं वो दर्जात कौन कौन से हैं। इंशाअल्लाह ज़ुजल उस हवाले से हम बात करेंगे। फ़िलहाल ये है कि फ़जर और इशा के बारे में आला हज़रत अलैहिर्रहमा आपने फ़रमाया कि आपका सालहा साल का ज़ाती तजर्बा व मुशाहदा है कि हमेशा फ़जर और इशा के वक्त सूरज को ज़ेर उफ़क़ 18 दर्जे पाया। प्यारे तलबा इकराम, इन अल्फाज पर गौर कीजिए। एक तो आपने फ़रमाया कि आपका ज़ाती तजर्बा व मुशाहदा है, यानी ज़ाती तजर्बा होना, किसी के कौल पर अमल नहीं किया बल्कि ख़ुद अपना ज़ाती तजर्बा किया। फिर यह है कि सालहा साल का, यानी ऐसा नहीं कि एक दफ़ा देख लिया, एक दफ़ा का तजर्बा कर लिया और उसके बाद उसी के ऊपर इक्तिफ़ा कर लिया, बल्कि सालहा साल तक आपने इस चीज़ का मुशाहदा किया मुसलसल, और फिर जाकर ये नतीजा निकाला कि फ़जर और इशा के वक्त सूरज ज़ेर उफ़क़ 18 दर्जे होता है। यानी टोटल जो बोध समती हम जो निकालते हैं वो 108 दर्जे बनती है। तो ये तहकीकी बोध समती है, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होती और ना बुलंदी से इसके अंदर कोई तब्दीली होती है। अब चीज़ ये है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने तो ये कॉल फरमाया, इसके इख्तलाफ के अंदर आला हज़रत से पहले भी कई थे जो दीगर दर्जात के कायल थे, आपने उनका रद्द फरमाया, और आपके बाद भी मौजूद हैं अभी भी दुनिया के अंदर ऐसे कि जो कोई 15 दर्जे का कायल है, कोई 17 का, कोई 18 का, आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। वो इंशाअल्लाह जब हम हमारी जो कल की क्लास होगी उसके अंदर इसी मौजू पर हमारी बात होगी कि कहाँ पर कौन कौन किस किस दर्जात के कायल है। ये मशहूर चंद एक हैं, उनका ज़िक्र है, वरना अगर ज़ाहिर के पूरी दुनिया की तफसील निकालने लगेंगे तो फिर तो अनलिमिटेड शायद लिस्ट तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मशहूर जो इदारे हैं दुनिया के अंदर वो किन किन दर्जात के कायल हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर आपने भी फ़जर और इशा देखना हो तो प्यारे तलबा करम देखिए कि एक बंदा कॉल ला रहा है, फ़र्ज़ करें हम आला हज़रत का कॉल पेश करते हैं कि आला हज़रत ने साल तक देखा, लेकिन अगला बंदा बोलता है जी मैंने 3 दफ़ा ख़ुद देखा है, तो हमारे मुकाबले में उसकी दलील इन मानों में मजबूत बाज़-औक़ात समझी जाती है कि ज़ाहिर सी बात है उसका ज़ाती तजर्बा है और हम किसी और का कॉल पेश कर रहे हैं, हम आला हज़रत का कॉल पेश कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम तजर्बा करें। तो प्यारे तलबा किराम, फ़जर और इशा का तजर्बा व मुशाहदा करना इस दौर के अंदर बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल इन मानों में कि वो मकाम ढूंढने पड़ते हैं कि जहाँ पर हम फ़जर और इशा का मुशाहदा कर सकें। और फ़जर और इशा के मुशाहदे के लिए जो अब तक तजर्बे में आई हैं मेरे चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ों का लिहाज रखना ये लाजमी है, तो प्यारे तलबा किराम पहली चीज़ तो ये है कि आपको लाइटों से दूर होना पड़ेगा। वजह क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमें फ़जर व इशा की जो रोशनी होती है, जो सुबह सादिक कह लें या शफ़क़ अबियत कह लें,
تو اس کی ہمیں پہچان نہیں ہے، اس کی جان پہچان نہیں ہے، ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے یہ. تو ظاہر سی بات ہے جو چیز دیکھی نہ ہو تو اس کو پہلی دفعہ میں پہچاننے میں بھی کچھ دقت پیش آتی ہے. ہاں اگر آپ کی پہچان بارہا ہو چکی ہے، اب اگر ہلکی پتلی روشنی بھی ہوگی تو بھی آپ کو فجر و عشاء نظر آ سکتی ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کو پھر بالکل اندھیرے کے مقامات پہ جانا پڑے گا. اندھیرا کتنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ چاندنی رات نہیں ہونی چاہیے، یعنی اگر چاند کی ابتدائی تاریخیں ہیں یعنی 13 تاریخ سے پہلے پہلے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر آپ عشاء نہیں دیکھ سکتے، آپ فجر دیکھ سکتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ چاند سورج سے پیچھے چل رہا ہے، اور چاند سورج سے پیچھے ہونے کی وجہ سے سورج غروب ہونے کے بعد چاند غروب ہو رہا ہے. تو بعض اوقات عشاء کے وقت پہ جو چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات عشاء کے بھی بعد غروب ہوتا ہے چاند. تو ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوگا کہ جب آپ عشاء دیکھنے لگیں گے تو چاند موجود ہوگا جو کہ آپ کو عشاء نہیں دیکھنے دے گا، کیونکہ شفق ابیض سے چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ اصول ہے کہ بڑی روشنی کے سامنے چھوٹی روشنی کمزور پڑ جاتی ہے، نظر نہیں آتی. جیسا کہ آپ کمرے کے اندر ایک بلب چلاتے ہیں، رات میں ماشاءاللہ آپ کو کیسی روشنی دے رہا ہوتا ہے، مزہ کر رہا ہوتا ہے، آپ اس میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ بلب کی طرف دیکھ نہیں سکتے. لیکن یہی بلب اگر آپ دن کی روشنی میں کسی ایسی جگہ پر چلا دیں جہاں پر کوئی سایہ بھی نہ ہو، کمرہ بھی نہ ہو، سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑ رہی ہو، تو آپ کو وہ بلب کی روشنی محسوس بھی نہیں ہوگی کہ بلب روشنی دے رہا ہے. یہ ایک مثال ہے. باقی آپ اس کی یوں بھی کہہ لیں کہ ایک کا کمرے کے اندر آپ موم بتی جلائیں، شمع. اب شمع کو آپ جلائیں گے تو آپ کے اندھیرے کمرے میں وہ روشنی دے گی، لیکن اگر آپ ساتھ میں بلب آن کر دیں تو اب وہ شمع کی روشنی نظر ہی نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ روشن چیز اس کے ساتھ موجود ہے. تو یہی حال صبح صادق و عشاء کے ساتھ ہے کہ اگر زیادہ روشنی والی کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ کی آنکھوں کو مجبور کر دے گی اور آپ کی آنکھیں صبح صادق و عشاء کی روشنی کو نہیں دیکھ سکیں گی. تو اس کے لیے احتیاط یہ کرنی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر چاند کی ابتدائی تاریخیں ہیں تو پھر آپ فجر دیکھ سکتے ہیں، عشاء نہیں دیکھ سکتے. 14 کے بعد کی تاریخ ہے، 14-15 کے بعد کی تاریخ ہے، اب آپ عشاء دیکھ سکتے ہیں، فجر نہیں دیکھ سکتے. اور اگر بالکل ہی آخری تاریخیں ہیں یعنی جیسے 28 ہے، 29 ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اب آپ فجر بھی دیکھ سکتے ہیں، عشاء بھی دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ چاند جب نیا پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا ہونا نہیں کہیں، چاند نظر آنا کہیں کہ آخری تاریخوں میں تقریباً 2.5 دن چاند چھپ جاتا ہے، یعنی سرے سے نظر ہی نہیں آتا. نہ فجر میں نظر آتا ہے، نہ عشاء میں نظر آتا ہے، نہ دن میں نظر آتا ہے، نہ رات میں نظر آتا ہے. بالکل چاند مہینے کے آخری دنوں میں چھپ جاتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 27 کی صبح، یہ بزرگوں کا قول ہے، یعنی بزرگوں سے مراد ہمارے بڑوں کا قول ہے کہ کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، کہ آپ یوں کریں کہ 27 کی صبح کو چاند دیکھیں، اگر نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ چاند 30 کا ہے، اگر نظر نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ چاند 29 کا ہے. یہ خیر ایک اندازہ ہے ان کا، ایسا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، اور ہماری کیلکولیشن کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا کانسیپٹ اس حوالے سے یہی ہے. نیا چاند ہونے سے تقریباً 1.25 دن پہلے چاند اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا، اور نیا چاند پیدا ہونے کے بھی 1.25 دن بعد تک ظاہر سی بات ہے کہ اب چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. اب 1.25 دن گزرنے کے بعد پھر وہ تقریباً نظر آنا شروع ہوتا ہے. یہ ایک تخمیناً بول رہا ہوں، اندازاً اس سے کم و بیش بھی ہو سکتا ہے. تو اب جب آخری تاریخیں ہوں بالکل، تو اس وقت آپ فجر بھی دیکھ سکتے ہیں، عشاء بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا چاند کا معاملہ کہ جو چاند ایفیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ایک بھی ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہے. اس کے علاوہ جدید دور کے اندر جو روشنیاں ہمیں پریشان کرتی ہیں، بلبوں کی روشنی، بعض اوقات لائٹیں ایسی ہائی فائی لگی ہوتی ہیں، ہمارے اپنے پاس تو روشنی نہیں ہے لیکن دور افق پر روشنی ہے، یعنی افق تاریک ہونا چاہیے، افق ہمارا روشن نہیں ہونا چاہیے. یہ احتیاط کریں. اور کوئی بھی مصنوعی لائٹ آپ کے پاس نہ ہو. مصنوعی لائٹ سے مراد کیا ہے؟ جدید دور کے اندر جتنی بھی لائٹس استعمال ہو رہی ہیں، جیسے عمومی طور پر ٹارچ ہوتی ہے ہماری، تو ٹارچ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ٹارچ بند کر دیں، کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیں.
وجہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی بنیں، ورنہ اگر آپ تازہ بند کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب ٹارچ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے طلبہ کرام، موبائل کی سکرین سے جو لائٹیں نکلتی ہیں یہ بھی بہت ہیوی ہوتی ہیں، یہ آپ کو فجر و عشاء نہیں دیکھنے دیں گی اگر آپ کے سامنے موبائل کی لائٹ آنا۔ اب دیکھیے کہ موبائل کی لائٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک بات اور کر دوں کہ کوئی یہ بھی لائٹ جو ہے فجر و عشاء کی روشنی دیکھنے میں آپ کے لیے رکاوٹ بنے گی، وہ ہے آپ کے گھڑی جو آپ کے ہاتھ میں، واچ جو آپ کے ہوتی ہے پٹے والی باندھی ہوئی، اس کے اندر جو لائٹ ہوتی ہے، یا پھر ہمارے کاؤنٹر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، اس کے اندر جو لائٹ ہوتی ہے یہ بھی مسئلہ کرتی ہے۔ اب اتنی ساری آپ احتیاطیں کریں گے اور پھر ہو سکتا ہے، امید ہے کہ آپ کو فجر و عشاء نظر آ جائے۔ یہ امید ہے کہ الفاظ اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض اوقات اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ الحمدللہ بارہا کے کر چکے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے تو اہتمام مکمل کیا، ایسی رات کا انتخاب کیا کہ جب اندھیری رات ہو، کوئی لائٹ آن نہیں کی، نہ موبائل کی لائٹ آن کی، نہ ٹارچ آن کی، نہ گھڑی کی لائٹ آن کی، لیکن اینڈ میں نتیجہ یہ نکلا کہ اچانک بادل آ گئے، اچانک آندھی آ گئی، افق واضح ہی نہیں تھا، یا پھر گرد و غبار کوئی اس طرح کا کسی وجہ سے اٹھ گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں فجر و عشاء نظر نہیں آ سکتے۔ تو اس کے لیے بارہا کا مشاہدہ چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ ناکامی ہوئی، دو دفعہ ناکامی ہوئی، تو ناکامی جو ہے یہ کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہے، تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوگی۔ اب آپ نے اتنی زیادہ احتیاطیں کی اور اب آپ نے فجر و عشاء کو دیکھا، تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ پہچان ہونی شروع ہوگی، اور پھر اگر ہلکی پتلی لائٹ موجود بھی ہے تو بھی آپ کو مسئلہ نہیں کرے گی، پریشان نہیں کرے گی، آپ فجر و عشاء کی جو روشنی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ عین 18 درجے زیر افق کی دیکھیں گے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ 18 درجے زیر افق ہے؟ اعلیٰ حضرت کے اوپر تو کئی ہم تخمینہ کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے اندازہ لگایا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے فجر و عشاء کی روشنی کو دیکھا، اس روشنی کے وقت آپ نے وقت نکالا کہ اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے گھڑی موجود ہے، ڈائریکٹ گھڑی، اور وقت سے بعد سمتی معلوم کرنے کا فارمولہ ہم لیول 1 کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں، تو وقت کی مدد سے بعد سمتی والا فارمولہ حل کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت نے واقعی یہی فارمولہ حل کیا ہوگا، لیکن یہی کہ فارمولہ الحمدللہ ہمارے پاس بھی ایک موجود ہے اس طرح کا، تو اس فارمولے کو حل کرنے کے بعد 108 بعد سمتی حاصل ہو گئی۔ اب یہ تو ہو گیا اعلیٰ حضرت کے ساتھ، اب ہم نے اگر نکالنا ہو تو ہم ٹائم کیسے دیکھیں گے؟ نہ تو گھڑی کی اجازت ہے، جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ گھڑی کی لائٹ بھی آن نہیں ہونی چاہیے، موبائل کی لائٹ بھی آن نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ہمیں اگر ہم نے فجر و عشاء کی روشنی دیکھیں گے تو ہمیں وقت کیسے پتہ چلے گا؟ تو پیارے طلبہ کرام، اس کے لیے ایک بہت آسان حل ہے، وہ یہ ہے کہ پلے اسٹور سے اس طرح کی اپلیکیشنیں مل جاتی ہیں، آپ اسپیکنگ کلاک کے نام سے لکھیں اسپیکنگ کلاک، تو آپ کے سامنے کافی ساری اپلیکیشنیں آ جائیں گی، آپ ان میں سے کوئی جو آپ کو اچھی لگے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو چیک کریں۔ ایسی اپلیکیشنیں بھی ہیں، اگر آپ پرسن پہ رابطہ کریں گے تو ذرا کہ مجھے تو ان میں سے ایک اپلیکیشن کافی اچھی لگی کہ جو کم از کم 1 منٹ دیتی ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھے گھنٹے تک کا بھی اس کے اندر اختیار ہے، تو 1 منٹ کا آپ اس کے اندر ٹائم رکھ لیں کہ ہر منٹ بعد مجھے ٹائم بتائے، یہ یعنی دیکھنا نہیں پڑے۔ اب آپ نے موبائل کی سکرین آف کر کے اس کا اسپیکر آن کر کے آپ نے رکھ لیا اپنے پاس، ہر منٹ پر وہ ٹائم آپ کو بتاتی رہے گی، اور آپ فجر و عشاء کا ٹائم پیشگی نکال لیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو تحقیقی انداز میں اوقات نکالنا آ چکے ہیں۔ اب آپ یہ وقت نکال کر اور ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، غور و فکر بھی کرتے رہیں گے، وہ آپ کو ٹائم ہر منٹ بعد بتاتا رہے گا موبائل، اور آپ جب دیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو 108 درجے بعد سمتی پر ضرور فجر و عشاء نظر آئے گی۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ 108 سے بھی کم بعد سمتی پر نظر آئے، وجہ یہی کہ شروع میں وہ انتہائی مدھم ہوتی ہے روشنی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابھی چونکہ پہچان نہیں ہے تو نظر نہ آئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کی پہچان ہوگی اور آپ اس کو دیکھیں گے۔ جنہوں نے باقاعدہ مشاہدات کیے، ان کا اہتمام کیا تاریخ کے اندر تو یہی ہے کہ انہوں نے 108 درجے بعد سمتی پر ہی فجر و عشاء کو پایا۔ تو آئیے اس کی تھوڑی سی پہچان ہم جان لیتے ہیں کہ آیا کہ اگر ہم اس کی پہچان کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں۔ تو پیارے طلبہ کرام، اس کی پہچان اس طرح سے کریں گے، جیسے فرض کریں کہ آپ کے سامنے جو سکرین کھلی ہوئی ہے بالکل کالے رنگ کا ہے، کہ آپ نے افق کی جانب دیکھا، فجر کی ابھی بات کر رہا ہوں، عشاء کے لیے آپ بالکل اس کا الٹ مان لیں،
مان لیجیے گا آپ نے افق کی جانب دیکھا تو افق کی جانب معاملہ کچھ یوں تھا کہ بالکل اندھیرا تھا. اب ایک روشنی شروع ہوگی. اب یہ روشنی خیر چوڑائی میں زیادہ بنائی گئی ہے لیکن اس سے چوڑائی میں کچھ کم ہوگی، لیکن اس طرح ہی ہوگی، یعنی بالکل. اور جس طرح تھان کھولا جاتا ہے، کئی مثالیں دی علماء نے، جس طرح ایک کپڑے کا تھان کھلتا ہے وہ کہہ لیں، یا پھر اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے وہ کہہ لیں. اس طرح سے یہ روشنی آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے آتی جائے گی اور افق سے تھوڑا سا اوپر آ کر یہ روشنی مزید نیچے آنا بند ہو جائے گی. اب جیسے مزید نیچے آنا جب یہ بند ہوگی نا، یہ جو اوپر سے نیچے آ رہی تھی روشنی، یہ صبح کاذب تھی. یہ جب پیدا ہوئی اس ٹائم صبح کاذب پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی خاص آج تک اہتمام ہم نے بھی نہیں کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے اہتمام نہیں کیا کہ یہ کتنے بودے سمتی پر پیدا ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ شریعت کو مطلوب نہیں تھی. اب جب یہ مزید نیچے آنا بند ہوگی، افق سے اوپر ہی ابھی ہوگی، افق سے کچھ اونچائی پر یہ مزید نیچے آنا بند ہو جائے گی. اب اس کے نیچے کے کنارے ہلکے سے پہلے بھورے ہوں گے. اب دیکھیے کہ یہ جو کنارے بھورے ہوں گے تو ابھی بھی یہ صبح کاذب ہی ہے، لیکن ابھی یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب صبح صادق شروع ہونے والی ہے. اب یہی جو کنارے ہلکے سے بھورگی مائل ہوئے تھے یہ پھر سفید ہو جائیں گے. جیسے یہ سفید ہوں گے یہ وہی وقت ہوگا کہ جب سورج کا مرکز افق سے 18 درجے نیچے ہوگا. یہ دیکھیے ایک نشانی طور پر بتایا گیا، نیچے سورج بھی کی شکل بھی کچھ بنائی گئی ہے کہ 18 درجے نیچے. اب آپ کے سورج جب ہوگا تو یہ کنارے اب روشن ہو جائیں گے. اب روشنی نیچے کی جانب نہیں آئے گی. پیارے طلبہ کرام، صبح کاذب تو اوپر سے نیچے آ رہی تھی نا، اب یہ نیچے سے اوپر کی جانب بڑھنا شروع ہوگی روشنی، اور یہ اوپر کی جانب بھی، کچھ نیچے کی جانب بھی، اور دائیں بائیں بھی یہ پھیلنا شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ پھیلتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پورے افق کو یہ روشن کر دے گی اور یہ ہوگا صبح. اب تو وہ جو ٹائم ہوگا تو وہ بالکل واضح نظر آ رہا ہوگا کہ اب تو صبح صادق شروع ہی ہو چکی ہے، کیونکہ پورا افق ہی روشن ہو گیا. اس کا جو ابتدائی ٹائم تھا، مین اس چیز کو پہچاننا ہے کہ اس وقت سورج کہاں تھا. اس وقت سورج 18 درجے زیر افق. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق ہے، چند ایک بار الحمدللہ میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ 18 درجے زیر افق پر الحمدللہ یہ کہ فجر کے وقت کو پایا. باقی عشاء کے وقت کا ابھی تک معائنہ نہیں کر پایا، لیکن وہ بھی اسی ٹائم پر ہی ہے. اس کی بھی کوشش جاری ہے، مزید بھی فجر کی بھی کوشش جاری ہے، کیونکہ اس کے لیے بارہا کا مشاہدہ چاہیے. اور یوں کہیے کہ مبالغتاً کہ کم از کم بھی 100 دفعہ تو بندے کے مشاہدے ہونے چاہیے، جو کہ ابھی تک ہمارے نہیں ہیں. تو تاکہ آپ کے اپنے دل کو بھی اطمینان ہو اور پھر آپ کسی اور کے سامنے اس چیز کو جب بیان کریں تو اس کو بھی مطمئن کر سکیں. تو یہ فجر و عشاء کے بارے میں آپ کی ذاتی پریکٹس کیونکہ جب ہوگی، اب آپ کسی کو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے وقت نکالا ہوا ہے الحمدللہ میرے وقت کے اندر مسٹیک نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس چیز کو. اب اگر کوئی کہے کہ جی اس چیز کا ثبوت دو، تو پھر اس کو یہی کہا جائے گا کہ آ جاؤ میرے ساتھ کسی جنگل بیابان میں چلتے ہیں جہاں پر روشنیاں نہ ہوں، تو وہاں پر جا کر فجر و عشاء کا مشاہدہ کرتے ہیں. آئیے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ جب ہم نے بارہا کا مشاہدہ کیا ہوا ہوگا، دیکھا ہوا ہوگا، تو ہمیں تو اس کی پہچان ہو چکی ہوگی. اب ہم اس کو فجر و عشاء دکھا سکتے ہیں. جیسا کہ اگر کسی نے آپ میں سے مشاہدہ کیا ہوا ہو تو قطبی ستارہ آج کل ایک تعداد ہے عوام کی جس کے لیے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کراچی کے اندر تو نظر آتا نہیں ہے، جیسے روشنی والا جو شہر ہے. ورنہ جو کم روشنیوں والے شہر ہیں، جس طرح کہ ابھی جہاں پر میں ہوں خانپور، یا پھر اور بھی کئی مقامات ہیں، یا جتنے کوئی اندھیرے والا مقام ہے، وہاں پر قطبی ستارہ نظر آتا ہے. اب اس کی پہچان اب میرے نزدیک بالکل بھی مشکل نہیں ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں خود بھی دیکھ سکتا ہوں، دوسروں کو بھی دکھا سکتا ہوں، اور اس کی پہچان بھی بتا سکتا ہوں کہ ایک دن انشاءاللہ عز و جل میں بتا دوں گا، دوسرے دن انشاءاللہ عز و جل جس کو بتایا جائے گا وہ خود بھی قطبی ستارے کو پہچان سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بارہا کا مشاہدہ چاہیے. وہ تو الحمدللہ یہ کہ تقریباً اب روزانہ ہی قطبی ستارہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو اب اگر آپ بھی روزانہ اس طرح دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی وہ انجانی چیز نہیں رہے گی، بلکہ بالکل ظاہر و باہر ایک بدیہی چیز ہو جائے گی، اور آپ اس چیز کو پہچان جائیں گے، دوسروں کو بھی پہچان کروا سکیں گے. جی ضرور، اب کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں. ہمارا یہ مختصر سا لیکچر تھا آج کا، وہ یہیں تک تھا. جی
جی جی جی ماشاء اللہ، ہمارے محمد فاروق بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ پاکستان کے کن علاقوں کے اندر یہ فجر و عشاء کا مشاہدہ اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے 18 درجے کا لکھا جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے، تو انہوں نے کس طرح پھر مشاہدہ کیے؟ تو پیارے طلبہ کرام، پہلے تو بزرگوں کی بات کرتا ہوں۔ جی 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 ماشاء اللہ، ہمارے خضر بھائی نے اس کے اندر مزید سوال شامل کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی شامل کر لیں کہ 18 درجے کا کیسے پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے تو جی جی محمد شفیق بھائی، جزاک اللہ تعالیٰ خیر کثیر، آپ اس میں آواز پہچاننے میں مسٹیک ہوگی۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بزرگوں کی بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیسے پہچانا۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت تو شہر کے اندر رہتے تھے، بریلی شریف شہر ہے، اعلیٰ حضرت شہر کے اندر رہتے تھے، پھر شہر کے اندر بیٹھ کر آپ نے کیسے فجر و عشاء کی پہچان کر لی؟ حالانکہ شہروں کے اندر تو پہچان ہونا مشکل ہے۔ تو پیارے طلبہ کرام، اعلیٰ حضرت کے دور کو یاد کریں، اس دور کے اندر شہروں میں اتنی روشنیاں نہیں تھیں جتنی آج کل کے دور میں ہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بریلی شریف کے اندر اپنے مدرسے میں بیٹھ کر آپ نے فجر و عشاء کا مشاہدہ کر لیا۔ نہ تو اس ٹائم اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوتی تھیں کہ جو سامنے نظروں کے حائل ہوں، اور نہ ہی روشنیاں ہوتی تھیں۔ یہ دو چیزیں شہروں میں زیادہ پرابلم کرتی ہیں، تو لہٰذا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تو اس طرح دیکھ لیا۔ اب دوسرا بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو پاکستان کے اندر آپ ایسے مقامات ڈھونڈیں کہ جہاں پر ایک تو لائٹ نہ ہو، دوسرا سولر لائٹ بھی نہ ہو۔ عمومی طور پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ ابھی میں خانپور میں ہوں، تو خانپور کے قریب میں ہمارے چولستان لگتا ہے، یعنی ریگستان۔ لیکن ریگستان کے اندر بھی کئی مقامات ایسے ہیں، یا شاید اکثر مقامات کہہ لیں، کہ جہاں پر سولر لائٹس آ چکی ہیں، جہاں پر لائٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں پہنچی، وہاں پر لوگوں نے سولر پلیٹیں لیں اور اپنے گھر کی چھتوں پہ رکھ کے وہ باقاعدہ لائٹس چلا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پھر ہمارے لیے افق تو تاریک نہیں رہے گا، افق تو روشن رہے گا۔ تو ہمیں ایسا مقام ڈھونڈنا ہے جہاں پر سولر پلیٹیں بھی نہ ہوں۔ تو اس کے لیے ریگستان کے اندر مقامات ہیں، اور جب میں کراچی میں تھا تو میں نے فجر کا مشاہدہ اس طرح سے کیا تھا۔ اب میں اس چیز کا اظہار کر دوں کہ عشاء کیوں نہیں دیکھ سکے تھے ہم، حالانکہ وہ رات بالکل تاریک تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کراچی سے جانب شمال گئے وندر بلوچستان کی طرف، اور وندر کے قریب ہی ہے مزار شریف ہے سسی پنو کا۔ تو سسی پنو کے مزار پر گئے ہم، وہاں پر 3 دن کا مدنی قافلہ کیا، اور وہاں پر الحمدللہ فجر صبح صادق دیکھنے کی سعادت ملی تھی، عین 18 درجے زیر افق پر۔ اور اس کے لیے عشاء کا وقت دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں دیکھ سکے کہ وہاں پر ان کے مزار شریف سے مغرب کی جانب کوئی نہ کوئی فوجیوں کی چوکیاں وغیرہ ہیں، جن کی لائٹیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ افق روشن ہے، اور ہم عشاء نہیں دیکھ سکے۔ لیکن یہ ہے مغرب کی طرف کا معاملہ۔ اور مشرق کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشرق کی طرف ہب ڈیم ہے، اور ہب ڈیم کے اوپر آبادی نہیں ہے، ہب ڈیم کی وجہ سے آبادی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا دریا ہے، یعنی ڈیم کافی بڑا ہے، تو اس وجہ سے مشرق کی طرف آبادی نہیں ہے۔ اب آبادی نہیں ہے، جب سرے سے آبادی ہے ہی نہیں، تو نہ سولر پلیٹیں ہیں نہ دوسری لائٹیں ہیں، کیونکہ سولر پلیٹیں بھی تو آبادی والے علاقے والے لگاتے ہیں۔ تو اب مشرقی شرقی افق ہمیں بالکل تاریک ملا، اور اس کے اندر الحمدللہ صبح صادق دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اب سولر پلیٹیں بھی جہاں پر ہوتی ہیں، اگر انہوں نے چارجنگ پوائنٹ نہ لگائے ہوں تو آپ صبح صادق دیکھ سکتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس چارجنگ ہوتی نہیں ہے، پوری رات میں سولر پلیٹیں کیا کریں گی، بعض اوقات اس طرح سے بھی ساتھ دے جاتی ہیں ہمارا۔ اور محمد یاسین بھائی کا سوال تھا کہ 18 درجے زیر افق کا کیسے پتہ چلے گا؟ جدید انداز میں تو بہت آسان ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ آپ پہلے سے وقت نکال لیں کہ 18 درجے پر کب سورج پہنچے گا۔ تو اب آپ اس وقت کے اوپر دیکھ لیں، اگر اسی وقت آپ کو نظر آ جائے صبح صادق یا عشاء، تو سمجھ جائیں کہ آپ نے 18 درجے پر ہی دیکھا ہے۔ آپ کے پاس کیلکولیشن موجود ہے، آپ طلباء کرام نکال سکتے ہیں۔ اگر کیلکولیشن مشکل ہو تو مزید آسانی کے لیے ہماری اپلیکیشن موجود ہے، آپ خاص لوکیشن ڈالیں اس تاریخ کی، تو آپ کو یہ بالکل دے دے گا فجر و عشاء۔ اب
پرانے بزرگوں کے پاس تو ایک اور بھی چیز تھی جو کہ ہمارے پاس بھی الحمدللہ، وہ یہ کہ آپ پہلے وقت نکال لیں کہ کس وقت آپ نے دیکھی ہے. یعنی پہلے آپ نے فجر و عشاء وقت نکالا ہی نہیں، آپ نے بالکل پہلے فجر و عشاء کی پہچان کی. جب آپ کو صبح صادق یا پھر شفق ابیض آپ کو غروب ہوتی نظر آئی، یا صبح صادق آپ کو طلوع ہوتی نظر آئی، آپ نے اس وقت کو نوٹ کر لیا اور اس وقت کے اوپر آپ نے کیلکولیشن کی کہ اس وقت بودھ سمتی کیا بن رہی تھی، تو آپ کے سامنے جواب آ جائے گا بودھ سمتی کی صورت میں. جی حضور ماشاء اللہ. مزید کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے خیال میں رضا الحق بھائی. اچھا اچھا جی جی سید حیدر علی، معذرت. جی انشاءاللہ جو ہماری جی ہمارے سید حیدر علی نے پوچھا ہے کہ جو ہم 18 درجے بودھ سمتی لیتے ہیں تو کیا اس میں اختلاف بھی ہے؟ تو بالکل اس میں اختلاف ہے. انشاءاللہ زوجل اختلاف کے موضوع پر ہماری آئندہ کی کلاس اختلاف کے موضوع پر ہی ہوگی. یعنی ہماری کل کی جو کلاس ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوگی، 2:20 سے لے کر 3 بجے تک ہوگی ہماری کلاس، اور وہ اسی ٹاپک پر ہوگی انشاءاللہ عز و جل. آمین. جی حضور مزید کوئی سوال؟ جی 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 انشاءاللہ جو میری کوشش ہوگی، اگر رینڈر ابھی ہو گئی 4 بجے سے پہلے پہلے تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ڈال دی جائے گی، ورنہ پھر جس طرح آج آپ کو صبح لنک بھیج دیا گیا تھا انشاءاللہ عز و جل کل پھر آپ کو آ کر اس کا لنک بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے حضور، میرے خیال میں مزید کوئی سوال نہیں ہے، تو ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.